औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखा करें और दुआओं में हम सबको याद रखा करें। जी बच्चों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखा करें और दुआओं में हम सबको ज़रूर याद रखा करें। बच्चों, क्लास 8 में निर्बान उर्दू में मैं आपको आज इस वीडियो में जो सफ़हात करवाऊंगी वो हैं 54, 65 और 66, यानी 54, 65 और 66 पेज नंबर आपको ये यहाँ इस वीडियो में करवाए जाएंगे। अच्छा, इससे पहले जो वीडियोस के ज़रिए आपको काम भेजा जाता रहा है और जो क्लासेस में आप काम करते थे या होमवर्क जो आपको दिया जाता था, उनका अगर कुछ काम आपका इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है, तो उसे कंप्लीट कर लीजिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए सफ़ा नंबर 54 की जानिब बढ़ते हैं। जी बच्चों, निर्बान उर्दू खोल लीजिएगा, साथ साथ काम किया करें ताकि आपको निर्बान में समझने में भी आसानी हो। इसलिए कि निर्बान में हम सीखते हैं, उर्दू कवायद सीखते हैं, तो ये ऐसे रटने की या याद करने की नहीं, समझने की ज़रूरत होती है। तो मैं हमेशा आपको क्लासेस में भी यही हमेशा कहती थी कि निर्बान मेरे साथ साथ किया करें, इसलिए कि समझा समझा के काम करवाने का ये आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, सफ़ा नंबर 54, खतूत नवेसी, ख़त लिखना आपको बताया जा रहा है। सदर पाकिस्तान के नाम रस्मी ख़त लिखिए और सरकारी तरजीहात में तालीम को अव्वलीन हैसियत देने की दरख्वास्त कीजिए। दर्ज झेल नुकात की मदद लीजिए। थोड़े पॉइंट्स दिए हुए आपको नीचे, उसकी मदद से आप सदर पाकिस्तान के नाम एक रस्मी ख़त लिखेंगे। अच्छा, नुकात क्या दिए हुए आपको? मुल्क में तालीमी निज़ाम की अबतर सूरत हाल, देहात में स्कूलों की कमी, शहर के स्कूलों में सहूलियात की अदम दस्तयाबी, कौम के मुस्तकबिल को लाहक ख़तरात, हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की ज़रूरत, ज़्यादा से ज़्यादा बजट तालीम पर सर्व करने की इस्तदा। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको पता है हर तरक्की याफ्ता मुल्क, हर ऐसी दुनिया में ऐसी जगह कि उसकी कामयाबी का राज उसके तालीम याफ्ता लोगों पर मुनहसर है। कि जैसे कि हमारे मुल्क की जो इस वक्त अबतर सूरत हाल है, तो यहाँ पे तालीम का नाक़िस इंतज़ाम है कि शहर में तो स्कूलों की जो सहूलियात हैं वो मौजूद हैं, लेकिन देहात में तो बिल्कुल भी स्कूलों की ही कमी है। तो सहूलियात क्या दी जाएंगी? शहर में स्कूल तो दिए गए हैं, लेकिन सहूलियात की अदम दस्तयाबी है। अब जैसे कि आपको पता है कि स्कूलों की दो कैटेगरी हैं, प्राइवेट और सरकारी। अब हर कोई जो है वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना अपने बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो ज़ाहिर है सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। सरकारी स्कूलों में ना तो वो तालीम का मयार है, ना उनको वो सहूलियात दी जाती हैं कि वहाँ से कोई एक अच्छा एक तालिब इल्म ऐसा निकले जो कि आगे चल के मुस्तकबिल का मेमार बने। कौम के मुस्तकबिल को इन सारी सूरत हाल के सबब बहुत सारे ख़तरात लाहक होते हैं। तो इसमें सदर मुमलिकत के नाम एक ऐसा ख़त लिखना है कि हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बजट तालीम पर सर्व करें, खर्च करने की इस्तदा दरख्वास्त करें कि तालीम अगर हमारी बेहतर होगी तो हम मुस्तकबिल में अच्छे मेमार पैदा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कुछ नुकात इसमें दिए गए हैं, कुछ पॉइंट, इसके हिसाब से आप सदर मुमलिकत के नाम एक ख़त तहरीर करेंगे। कहते हैं ना कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अगर अल्लाह ताला इस कोशिश को कामयाब करे कि मुल्क में तालीमी निज़ाम की अगर सूरत हाल बेहतर होगी तो हमारा मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकेगा। हमारे कायद आज़म ने भी यही फरमाया है कि तुलबा
مستقبل کے معمار ہیں. اگر ایک اچھا طالب علم ہم بنائیں گے تو ہمارے مستقبل کے لیے وہ کارآمد ثابت ہوگا. اچھی تعلیم ملے گی اس کو, اچھے اداروں میں وہ پڑھے گا, تو آگے چل کے وہی بچے, وہی طالب علم ڈاکٹر, انجینئر بن پائیں گے, وہی استاد اچھے بن پائیں گے کہ جو اچھے اداروں میں پڑھ کر ایک اچھا جو ہے ہنر حاصل کریں گے, تاکہ وہ اپنے آگے آنے والی نسلوں تک فارورڈ کر سکیں یا پہنچا سکیں. ٹھیک ہے بچوں, تو آپ کو یہ صفحہ نمبر 54 پر خط دیا گیا ہے. تو اس میں دیکھ لیجئے میں نے اوپر کا پیٹرن لکھ دیا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آپ پیٹرن بنائیں گے, اور باقی اس کا جو بیچ کا آپ کو درمیان میں لکھنا ہے, تو نکات کی مدد سے آپ اس میں یہ خط لکھ دیجئے گا. اب ہم اپنی یہ نردبان کھولیں گے. یہاں پہ آپ کا کون سا یہ ہاتھ پڑے گا؟ سیدھا ہاتھ. اس میں کونے سے لکھیں گے اس کمرہ امتحان, کوما, پھر نیچے لائن میں لکھیں گے الف بے جیم کوما کراچی کوما. اس کے بعد نیچے لائن میں لکھیں گے پاکستان اور فل اسٹاپ, کہ یہ آپ جہاں سے یہ خط بھیج رہے ہیں یہ اس کا ایڈریس ہے, اور یہاں ہمارا جو ہے وہ فل اسٹاپ, یہاں ہمارا ایڈریس یا ہمارا پتہ جو ہے ختم ہو گیا. پھر خط میں ہمیشہ مورخہ تاریخ اوپر ہی لکھی جاتی ہے. جب ہم درخواست لکھتے ہیں تو درخواست میں مورخہ یا تاریخ ہمیشہ نیچے کی جانب ہوتی ہے, لیکن خط میں مورخہ اوپر لکھیں گے. تو جس تاریخ پہ آپ یہ کام کریں گے وہ تاریخ آپ یہاں پہ لکھ دیجئے گا. اب اس کے بعد نیچے بیچ میں ہم لکھیں گے کس کے نام خط لکھ رہے ہیں, تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے لکھیں گے محترم صدر مملکت صاحب یا محترم صدر پاکستان. ٹھیک ہے, اچھے القاب سے ان کو نوازیں گے, اور اس کے نیچے لکھیں گے ظاہر ہے کون سے ملک ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور پھر فوراً ہم مسلمان کی حیثیت سے السلام علیکم, یہ ان کو ہم نے اس نام سے پکارا. پھر ایک جیسے ہوتا ہے کہ ایک عزت سے ظاہر ہمارے صدر ہیں, ہم ان سے بات کریں گے, تو جناب عالی, جناب عالی لکھیں. پھر آپ نیچے دیکھیں جگہ جتنی ہے اسی میں آپ کو اپنی تحریر کو مکمل کرنا ہوگا. تو جتنی جگہ ہے آپ اس میں لکھ دیجیے گا کہ میں بحیثیت پاکستانی شہری یا بحیثیت ایک طالب علم کے آپ کو یہ ایک استدعا کرنا چاہتا ہوں, ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یا چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے, اس لیے کہ ہمارے اسکولوں میں جو شہر کے ہوں یا دیہات کے سہولیات کی عدم دستیابی کے سبب قوم کے مستقبل کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں. اگر ہنگامی بنیادوں پر اقدامات نہیں ہوئے تو ہمارا ملک جو کہ پہلے ہی ابتر صورتحال کا شکار ہے اور ابتر سے ابتر ترین ہو جائے گا. تو جناب صدر میری آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ بجٹ تعلیم پر صرف کریں تاکہ ہم ایک اچھا مستقبل کے جو ہیں طلباء تیار کر سکیں. اس کے نیچے جب آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے, یہ میرا کہاوا نہیں لکھنے کی ضرورت ہے آپ کو, اور نیچے آپ الٹے ہاتھ پہ اپنے آپ کا لکھیں گے کہ کون مخلص شہری, ایک درد مند شہری, جو بھی آپ اپنے آپ کو مخاطب کرنا چاہیں اس کو الف بے جیم. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا خط کمپلیٹ ہو گیا, مکمل ہو گیا. اب اس کو آپ اپنے نردبان کے صفحہ نمبر 54 پہ کر لیجئے گا. جی بچوں, اب ہم صفحہ نمبر 65 کی جانب بڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 65 کھول لیجئے نردبان میں, اور دیکھیں اس میں آپ کو کیا کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے. اچھا, اس سے پہلے بھی میں آپ کو اس میں سوات کروا چکی ہوں. تو اس میں آپ کو مندرجہ ذیل جملوں میں سے اسما کو پہلے بھی میں بتا دیا, اسم کی جمع, اسم کو خط کشیدہ کر کے ان کی اقسام کی نشاندہی کیجئے. خط کشیدہ انڈر لائن کیجئے گا پہلے ان اسما کو, اور اس کے بعد ان کی نشاندہی کیجئے گا کہ یہ کون سی قسم ہے اسم ذات کی. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو 10 دیے گئے ہیں آپ کی بے مشق میں. اس میں آپ کو اس میں آپ کو اسما کہ جو اسم استعمال ہوئے ہیں خط کشیدہ کر کے ان کے اقسام آپ کو بتانی ہے. جیسے نمبر 1, وہاں تازہ اور عمدہ مچھلی ملتی ہے.
تو اسم تلاش کرنا ہے تو مچھلی، اس کو انڈرلائن کیجیے گا، اور یہ جو اسما کا کالم بنا ہوا ہے مچھلی لکھ کر اس کے بریکٹ میں لکھ دیجیے گا کہ کون سا اسم ہے، تو یہ ہے اسم جنس، ٹھیک ہے، یہ لکھ دیجیے گا۔ اب نمبر 2 کی جانب آتے ہیں۔ اس دکان پر صرف سادہ کالا تختہ لگا تھا، تو کالا تختہ یا صرف تختہ، یہ جیسے آپ کا بلیک بورڈ ہے تو اس کو ہم نے اس میں مکبر کے طور پہ لکھنا ہے، ایک ہوتی ہے تختی چھوٹی اور ایک ہوتا ہے تختہ، تو کالا تختہ اس اسما کے کالم میں لکھ کے اور بریکٹ میں لکھ دیجیے گا اس میں مکبر، کہ اس میں مکبر ہے یہ۔ نمبر 3 پہ آپ کو دیا گیا ہے احمد کا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے، تو احمد اور گھوڑا دونوں آپ اس کالم میں لکھیں گے اسما کے، اور اس کے بریکٹ میں کر دیں گے اس میں جنس، ٹھیک ہے بچوں۔ آگے آپ کو یہ ہے 4 5 6 7 8 9 10، یہ آپ کو خود سے کرنے ہوں گے۔ جیسے نمبر 4 میں انڈرلائن کر دیا ہے میں نے، کبوتر پڑوس کی چھت پر بیٹھا تھا، کبوتر، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 بیل کھیتوں میں چر رہا تھا، بیل اور کھیتوں، تو یہ دونوں نام ہیں، کون سی اس میں آئیں گے اسم میں وہ آپ سامنے لکھ دیجیے گا۔ پرسوں میرے پاس ایک وکیل آیا، تو وکیل آپ لکھ کے اس کو بریکٹ کر دیجیے گا کہ کون سا اسم ہے۔ پھر نمبر 7 آدمی اونٹ پر سوار تھا، آدمی اونٹ، اور اس کی آپ اسم لکھ دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو نمبر 8 دیا ہے بانو جھولے کے اوپر نیچے ہونے سے ڈرتی ہے، تو بانو اس میں اسم ہے، تو اسم کی بتا دیے گا کون سی اقسام ہے۔ نمبر 9 دوپہر میں دھوپ بہت تیز تھی، دوپہر اور دھوپ، تو یہ آپ لکھ دیجیے گا، یہ کون سا ہو گیا دوپہر اور دھوپ، اس میں کون سا ہو گیا ظرف زماں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس میں وقت بتایا جا رہا ہو وہ اس میں زماں ہوتا ہے۔ پھر نمبر 10 کل چاند رات تھی، کل چاند رات تھی، تو اس میں بھی بریکٹ میں آپ لکھ دیجیے گا کہ یہ کون سی اسم ہے، صحیح ہے بچوں۔ جیسے کہ نمبر 4 میں کبوتر، تو کبوتر اس میں جنسی ہوا، بیل یہ بھی ایک نام ہے تو اس میں جنس ہوا، اچھا اس میں لکھا ہے وکیل، وکیل بھی اس میں جنس ہوا، اور آدمی اور اونٹ یہ بھی آپ کو اس میں جنس کے کالم میں لکھنا پڑے گا۔ بانو یہ بھی اس میں جنس ہے، صرف ایک اس میں ظرف زماں دیا ہے، باقی سارے اس میں جنس کے جملے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آئیے اب مشق نمبر جیم کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسمائے مصغر اور اسمائے مکبر تحریر کرنے ہیں۔ پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو ہم 2 حصوں میں کر دیتے ہیں، یا تو کوئی چیز بڑی ہوتی ہے یا پھر کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے، تو بڑی کی کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے اسی کو ہم مصغر کر دیں اور بڑی چیز کو مکبر کے کالم میں لکھ دیجئے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کروایا تھا یہ کام، دوبارہ دیکھ لیجئے۔ اسمائے مصغر اور مکبر، تو میں نے یہاں لکھا ہے اسمائے مکبر میں پہاڑ، پہاڑ بہت بڑا پہاڑ، اور پہاڑ کی ہی اس میں مصغر پہاڑی، ایک چھوٹی سی پہاڑی یا ٹیلے کو پہاڑی کہتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد میں نے نمبر 2 پہ لکھا ہے ڈبہ، ڈبہ بہت بڑا باکس، بہت بڑا ڈبہ، اور چھوٹی سی جو ڈبی ہوتی ہے اس کو ڈبیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتاب، کتاب کوئی اچھی موٹی جلد کی کتاب، اور چھوٹی 4 5 صفحات کی جو کتاب ہے اس کو کتابچہ، کتابچہ کہتے ہیں۔ اسی طرح پلنگ، پلنگڑی، تھال، تھالی، اور تھا آپ کا گھڑیال، گھڑی، پتیلا، پتیلی، دیگ، دیگچی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس میں لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس میں سے 5 تحریر کرنے ہیں۔ امید ہے آپ کو صفحہ نمبر 65 پر دیا گیا کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آئیے آپ صفحہ نمبر 66 کی جانب بڑھتے ہیں۔ آئیے صفحہ نمبر 66 پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کون سی مشق دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 66 پہ مشق نمبر دال، مندرجہ ذیل اسماء سے خالی جگہیں پر کریں، ٹھیک ہے، نام دیے ہوئے ہیں تو آپ کو خالی جگہوں کے جملوں کے حساب سے اوپر سے یہ نام ڈھونڈنے ہیں، اور ان خالی جگہوں میں آپ کو لکھ کر ان خالی جگہوں کو مکمل کرنا ہے۔ آپ کو جو اوپر دیے گئے ہیں الفاظ 10 برس،
دھوبی گھاٹ مچھردانی، فیروز پور گاؤں کلہاڑا قینچی مسواک قلمدان اور آتش دان۔ اب جیسے اب آپ دیکھیں کہ کیا آئے گا نمبر 1 میں، ڈیش ایک اہم شہر ہے، تو اوپر دیکھیں کہ کسی شہر کا گاؤں کا نام لکھا ہے، تو یہاں لکھا ہوا ہے فیروز پور۔ فیروز پور ایک اہم شہر ہے۔ نمبر 2، اس کے پاس خوبصورت ڈیش ہے، تو دیکھیں اوپر کوئی ایسی چیز ایڈجسٹ ہو رہی ہے، اس میں ہے قلمدان، تو قلمدان لکھ لیجئے گا، اس کے پاس خوبصورت قلمدان ہے۔ نمبر 3، وہ روز ڈیش کرتا ہے، کیا کرتا ہے وہ روزانہ؟ مسواک کرتا ہے۔ اسی طرح نمبر 4 میں دیکھیں کہ کیا آنا چاہیے، ایک قیدی کو ڈیش کی سزا دی گئی، دیکھیں کتنے سال کی سزا دی گئی ہے، اوپر پہلے ہی لکھا ہوا ہے 10 برس، ایک قیدی کو 10 برس کی سزا دی گئی تھی۔ نمبر 5، درزی نے ڈیش سے کپڑا کاٹا، بتائیں کس سے کپڑا کاٹتے ہیں؟ قینچی، درزی نے قینچی سے کپڑا کاٹا۔ نمبر 6، لکڑہارے کے پاس ایک بڑا ڈیش تھا، لکڑہارا لکڑیاں کس چیز سے کاٹتا ہے؟ کلہاڑا، لکڑہارے کے پاس ایک بہت بڑا کلہاڑا تھا۔ نمبر 7، ڈیش میں کھیت ہی کھیت تھے، ڈیش میں کھیت ہی کھیت تھے، کہاں ہوتے ہیں کھیت؟ گاؤں میں، گاؤں میں کھیت ہی کھیت تھے۔ نمبر 8 ہے رات ڈیش کا لگانا ضروری ہوتا ہے، کیا لگاتے ہیں ہم رات کو؟ مچھردانی، تاکہ مچھروں سے محفوظ رہ سکے۔ نمبر 9، ڈیش پر کپڑے سوکھ رہے تھے، دھوبی گھاٹ، دھوبی گھاٹ پر کپڑے سوکھ رہے تھے۔ نمبر 10، سردیوں میں ڈیش کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے، سردیوں میں آتش دان، آتش دان جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ اور نمبر 11، ڈیش پہلے وہ جوان لگتا تھا، اب یہ ہے یہاں پہ آئے گا ہمارا 10 برس، 10 برس، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ 2 دفعہ 10 برس استعمال ہوگا، 10 برس پہلے وہ جوان لگتا تھا۔ اور نمبر 4 میں بھی ایک قیدی کو 10 برس کی سزا دی گئی تھی۔ امید ہے آپ کو صفحہ نمبر 66 بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بچوں اس ویڈیو میں نے آپ کو 3 صفحات یعنی 54، 65 اور 66 کروائے ہیں، اس کا کام نردبان اردو میں کر لیجئے گا اور اس کو اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کریے گا، اور جو یاد کرنے والی چیزیں ہوں انہیں یاد بھی کر لیجئے گا۔ اس سے پہلے کی دی گئی ویڈیوز کا کام اور اس سے پہلے کی وہ جو آپ کو کلاسز میں بھی کام کروایا جاتا رہا تھا نردبان میں اور آپ کی کاپیز میں، تو ان تمام کاموں کو مکمل کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھا کریں، دعاؤں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔